अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। आज के दिन इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाओ, ये है वो मशवरा जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के एक अहम इजलास के बाद मुमकिन तौर पर किए जाने वाले फैसलों का ऐलान करने जा रहे थे। लेकिन उसी मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुदाखलत कहें या राब्ता कहें जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को एक नई लाइन दी गई है और उस नई लाइन के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो मिशन लाहौर है उसको वाइंड अप कर दिया है और आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर नए मिशन पर रवाना हो गए हैं। और ये नया मिशन अब कौन सा गुल खिलाएगा, यकीनी तौर पर आप ये बात जानना चाहेंगे। और ये जो देखो और इंतजार करो की जो पॉलिसी और ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए दी गई है, अगर इस सवाल का जवाब आपको तलाश करना है तो फिर उसके लिए आपको चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की गई है मीडिया के साथ, उसका जायज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि उस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस को बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़े कर दिया गया है। और इस गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फ्यूचर के अंदर जो पॉलिटिकल स्टैंस लिए जाने वाला है उसकी तरफ भी इशारा दिया है। और उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो जनाब मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात करेंगे। अब ये जो बात करने वाला मामला है यही इस सारी सिचुएशन के अंदर बेसिक पॉइंट्स है, और शायद यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज किसी भी तरह के फैसले की अनाउंसमेंट से शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के इजलास में जो पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया था, मुख्तलिफ इम्कानात का जायज़ा लिया गया था, जिसके अंदर दो ऑप्शंस जिसका जिक्र चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी अपने जो मीडिया टॉक है उसके अंदर किया था, उसी का जायज़ा लिया गया। यानी वज़ीर आला के खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद या वज़ीर आला के लिए जो है एतमाद का वोट हासिल करने की एडवाइस, ये दो ही नुकात हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त जो मौजूदा पंजाब के अंदर जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को नेट कर रहा है। लेकिन इस मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये जो मशवरा आना है शहबाज शरीफ साहब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी इसी सिमत में इशारा किया है और उनका ये कहना है कि जनाब ये जो मुलाकातें हुई थी कल उनकी शहबाज शरीफ साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब से, इन मुलाकातों में भी इन्हीं दो ऑप्शंस के हवाले से बात की गई थी। अगर कोई तीसरा ऑप्शन वो ज़ेरा गौर लेके आ रहे हैं तो अभी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो जो तमाम तर ऑप्शंस हैं वो मेरे साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। और चौधरी शुजात हुसैन का ये भी मानना था कि अगले 3-4 दिन जो हैं वो सियासत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं 3-4 दिन के अंदर राब्ते भी होंगे, मुलाकातें भी होंगे, वफूद के तबादले भी होंगे, आनियाँ जानियाँ लगी रहेंगी और उसके बाद रोटी शोटी का भी भरपूर तरीके से बंदोबस्त किया जाएगा। जब उनसे सवाल किया गया पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील के हवाले से तो उनका ये कहना था कि मुझे पंजाब असम्बली तहलील होती हुई नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है कि जल्द इस मामले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। और साथ उनका ये भी कहना था कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला रहना चाहते हैं तो फिर जो है उनको हमारी बात माननी पड़ेगी और इसी वजह से वो अगले 4-5 माह वज़ीर आला रह सकते हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, ये जो 4-5 माह की उन्होंने बात की है ये भी बहुत ज़्यादा मानी खेज है, क्योंकि वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 4-5 महीने का मतलब ये है कि मई, और मई का मतलब ये है कि बजट, और बजट का मतलब ये है कि बजट की मंजूरी यानी जून, और वही फार्मूला है जो एग्जीक्यूट होने जा रहा है यानी जुलाई में असम्बलियों की तहलील और अगस्त के अंदर इलेक्शन। और मेरा ख्याल है यही वो फार्मूला है जिसके ज़रिए पंजाब असम्बली की तहलील को रोका जा सकता है। लेकिन उसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बहुत ही ज़्यादा मरकज़ी किरदार अदा करना पड़ेगा। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब कौन सा किरदार अदा करेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कल इंटरव्यू दिया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, उसके बाद से लेकर अब तक की जो सिचुएशन है वो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया और उसके बाद खामोश हो गए। और इमरान खान साहब ने भी ये बात बड़े बरमला अंदाज में कह दी कल CPNE के साथ मुलाकात में कि जनाब बाजवा साहब के साथ तो मेरा ज़ाती मामला है, वो मैं तनकीद भी करूँगा, सारा कुछ करूँगा, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा स्कोर है वो मैं ज़रूर सेटल करूँगा। यानी उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को बिटवीन दी
لائن سے یہ بات کہہ دی کہ بھائی اپنا جو مشورے ہیں وہ اپنے پاس رکھو، میں تمہارے مشورے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ برملا طور پر سامنے آ کر جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس سچویشن کے اندر جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ چپ ہیں، اسد عمر صاحب جو خاموش ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب لاپتہ ہیں، بلکہ وہ اس وقت موج میں ہیں کیونکہ ان کو نئی ذمہ داریاں مل گئی ہیں، اور فواد چودھری صاحب سائلنٹ موڈ پہ ہیں۔ لیکن وہ شخصیت جو 3.5 سال تک سائلنٹ موڈ پہ رہی ہے، اس کو اگر اچانک سامنے آ کر بات کرنا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو جواب دینے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کو جواب دیں گے عثمان بزدار صاحب، جن کا پولیٹیکل قد اور چودھری پرویز الہی صاحب کے پولیٹیکل قد کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہی عمران خان صاحب کی سیاست ہے، یہی عمران خان صاحب کا طریقہ واردات ہے کہ وہ 3rd ٹیئر 4th ٹیئر بلکہ 10th ٹیئر کے لوگوں سے ٹاپ ٹیئر کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ بھی بہت تیزی کے ساتھ اسی لائن پر لگ جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے کل سے دیکھا کہ کس طریقے سے چودھری مونس الہی اور چودھری پرویز الہی صاحب کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنے سائلنٹ موڈ کو ختم کیا اور چودھری پرویز الہی کو براہ راست دھمکی لگا دی کہ اگر آپ نے بہت سارے راز کھولے ہیں تو میرے سینے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، میرے پاس بھی بہت سارے راز ہیں، مجھے بولنے پر مجبور نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے بھی ہلکی سی جھلک دکھا دی ہے عمران خان صاحب کے اشارے کے اوپر کہ جناب اگر آپ نے اب کسی طرح کا کوئی سین کریٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور اس سچویشن کے اندر مجھے ماضی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، بلکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ جو ہے پرنٹ میڈیا کا دور تھا تب ایک معروف جریدہ تھا اخبار جہاں، وہاں پر ایک قسط وار سیریز چلا کرتی تھی 3 عورتیں 3 کہانیاں، یہ ان کا سیگمنٹ بہت زیادہ مشہور تھا۔ لیکن پھر وقت بدل گیا، پرنٹ میڈیا بہت زیادہ کم ہوتا چلا گیا، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سارے دور کے اندر یہ جو 3 عورتیں 3 کہانیوں والا سیگمنٹ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اب بہت سارے نوجوانوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سچویشن بالکل ویسی ہے، 3 عورتیں 3 کہانیوں کی جگہ پر اب آ چکے ہیں 3 چودھری اور 1 کھیل، اور اسی کے ارد گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تینوں چودھری تینوں جگہوں پر انہوں نے اپنی اپنی فٹنگ رکھی ہوئی ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ کے اندر ان کے بیٹے اور طارق بشیر چیمہ صاحب اس کا حصہ ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم پنجاب ہے، یعنی وہ پنجاب میں اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، لیکن ان کی جو الائنمنٹ ہے وہ براہ راست عمران خان صاحب کے ساتھ یا مرکز میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کی الائنمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی اپنی ساری کی ساری پاور جو ہے، اپنی طاقت جو ہے یا سیاست جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ جبکہ چودھری مونس الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنی لائن سیدھی کی ہوئی ہے۔ کل بھی یہی ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کے بعد جو شخصیت جا کے عمران خان صاحب سے 20 منٹ ملاقات کی جس نے، وہ مونس الہی صاحب تھے۔ اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے بن گئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے لیے۔ اب یہ جو 3 کھلاڑی ہیں، یعنی یہ جو 3 چودھری ہیں، کھیل ان کا اگر آپ غور کریں تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اقتدار کسی نہ کسی طریقے سے اور اختیار کسی نہ کسی طریقے سے پاس رہنا چاہیے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں۔ بلکہ کل چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم تو 12-14 دن مانگ رہے تھے، اتنی جلدی تو کوئی جو ہے افسر اپنا دفتر خالی نہیں کرتا جتنی جلدی ہم سے کہا گیا کہ آپ جناب چیف منسٹر آفس خالی کریں، بہت سارے کام ہیں پینڈنگ، کیونکہ وہ 100 ارب روپیہ جو گجرات ڈویژن پر خرچ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تو چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے۔ اور اگر آپ آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی جو مختلف اجلاس جس کے لیے جو محکمہ تعلقات عامہ پنجاب ہے انہوں نے جو ریلیزز اور ان کی فوٹیجز جاری کی ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کا جانے کا کوئی ارادہ بن رہا ہے۔ اس سچویشن کے اندر اگر مسلم لیگ نون کے اجلاس میں 2 آپشنز پر غور کیا جاتا ہے، جس میں تحریک عدم اعتماد اور گورنر صاحب کی طرف سے ایڈوائس کے چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ لیں، وہ بہت زیادہ معنی خیز تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی انٹری اور جو ہے شہباز شریف صاحب، ان کو کہہ دینا
کہ جناب ابھی فیصلوں کا اعلان نہیں کرنا، یہ بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر پنجاب میں پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے پس پردہ بہت سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے بیٹے کے پیچھے چلتے ہوئے سیاست کرنی ہے، یا انہوں نے اپنے بڑے بھائی یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب کے پیچھے چل کے سیاست کرنی ہے؟ کیونکہ اس وقت چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جن کو فالو کرتے ہیں وہ بظاہر ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور خود چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ سسٹم کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت معاشی بحران بہت زیادہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس معاشی بحران کی موجودگی کے اندر سیاسی بحران اگر شدت اختیار کرے گا یا یہاں پر انسرٹنٹی ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور عمران خان صاحب تو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب جب تک مجھے 2/3 اکثریت نہیں ملے گی میں تو الیکشن کرانے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سادہ اکثریت ملی تو میں اسمبلی تحلیل کر کے دوبارہ جاؤں گا عوام کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے انڈیفینٹ ٹائم کے لیے عمران خان صاحب کو یہ الیکشن کا کھیل کھیلنے دیا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ اس بات کی کسی بھی طریقے سے کوئی گنجائش بنے گی۔ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن ضرور لڑیں، اور جو بات ان کو بتائی گئی ہے کہ جناب اگر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو جو اکنامک ایمرجنسی ہے وہ نافذ کر کے موجودہ اسمبلی کی مدت میں مزید 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا، تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی دردسر ہے۔ یعنی اسمبلی توڑنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو وہ تمام ایڈوانٹیجز حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر اس سچویشن کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے یا ان سے یہ بات کہی جائے کہ جناب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو جو کی پلیئر ہوں گے وہ یقینی طور پر چودھری شجاعت حسین صاحب ہوں گے، کیونکہ ان کی ہدایت کے اوپر یہ جو 10 لوگ ہیں مسلم لیگ کاف کے وہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس جگہ پر جا کر ووٹ دینا ہے۔ انہوں نے پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینا ہے یا پرویز الہی صاحب کے حق میں ووٹ دینا ہے، اور یہیں پر آ کر ساری گیم آ کر پھنسے گی۔ اور اگر تینوں چودھری جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چودھری اور کھیل ایک ہی ہے، اور اگر کھیل اقتدار کا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب یہ مدت پوری ہونے تک اور ایمرجنسی اگر لگ جاتی ہے اس ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد مزید 1 سال اقتدار میں رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تقریباً کوئی 18 ماہ کا اقتدار مل جائے گا، اور اس کے اندر وہ بہت سارے جو اپنے ادھورے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیڈلی بظاہر تو اس بات کے خاصے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ والا جو دانہ ہے وہ چگ لیں گے، لیکن اس مرتبہ جو ذمہ داری لی جائے گی وہ پی ڈی ایم چودھری پرویز الہی صاحب کی ذمہ داری نہیں لے گی، بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب اپنے صاحبزادے یعنی چودھری مونس الہی صاحب کی ذمہ داری لیں گے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کی ذمہ داری لیں گے، اور یہی ہے وہ بنیادی شرط۔ اور اگر آپ آج چودھری جو ہے پرویز الہی صاحب کے بیان کے بعد مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈرز جن میں خواجہ آصف یا سعد رفیق ہیں، اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی اور نون لیگ کے اندر بھی اس حوالے سے کچھ نرم گوشہ آنا شروع ہو گیا ہے، جو اگلے دنوں کے اندر آپ کو مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس سینیریو کے اندر شہباز شریف صاحب کا آصف علی زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر نئے مشن پر جانا بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سے رابطے کے بعد شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر لاہور سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ اب اسلام آباد جانے کا مطلب ایک جانب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے فیڈرل کیبنٹ کا کل ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جہاں پر کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز لیے جانے ہیں۔ اب یہ امپورٹنٹ ڈیسیژن گورنر راج کے حوالے سے لیا جانا ہے یا کس کے حوالے سے لیا جانا ہے، اس کا فیصلہ تو اسی صورت میں ہوگا جب یہ جو فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس کا ایجنڈا جاری کیا جائے گا۔ لیکن بظاہر امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا فوری طور پر لاہور سے اسلام آباد جانے کے فیصلے کے پیچھے بھی کوئی امپورٹنٹ رابطہ جو اسلام آباد میں یا پنڈی میں ہونا ہے اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ریٹین کرنا ہے تو اس کے لیے کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، چودھری پرویز الہی صاحب کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اور پھر یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب ریزائن کریں گے، چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف اعتماد کا ووٹ آئے گا یا عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ان کو ہٹایا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔